शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है नाग देवता का शिकार और इसके मुसन्निफ़ हैं यूसुफ़ अली। आज भी जब मुझे उस नाग का ख़याल आता है तो किपकिपी तारी हो जाती है। वो नाग जो इंसान बन जाता था, जिसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था, जो न जाने किस बात का इंतकाम ले रहा था। उसके वार गांव की हसीन और नाजुक अंदाम दोशीज़ाओं पर होते। वो जिस लड़की पर हमला करता उसका अंजाम बहुत अलमनाक होता। वो लड़की बज़ाहिर बिल्कुल सही मालूम होती, मगर रूहानी तौर पर उसके दिल में नाग की दहशत बैठ जाती और वो आहिस्ता आहिस्ता सूख कर तप धिक के मरीज़ की तरह दम तोड़ देती। मुझे अब खुद भी हैरत होती है कि 3 माह मुसलसल मेहनत और जान फिशानी के बाद मैंने किस तरह उस नाग का सुराख लगा लिया। मैं शेर के शिकार का शौकीन था। तमाम शिकारों से ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरनाक शिकार शेर ही का होता है, लेकिन उस नाग का शिकार शेर के शिकार से ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरनाक साबित हुआ। रात की तारीकी में जब शेर जंगल में धाड़ता है तो बड़े बड़े सूरमाओं और बहादुरों का पित्ता पानी कर देता है, लेकिन वो नाग जो अपनी हैयत बदल लेता था, शेरों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था। मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा शेर के शिकार में गुजरा है। मैं कभी इतना हरासा ना हुआ था जितना उस नाग से हुआ। इस किस्म की वारदात पहले कभी देखी थी ना सुनी थी। मैं बड़े बड़े ख़तरनाक आदमखोर शेरों की आंखों में आंखें डालकर मार चुका था, मगर उस नाग का नाम सुनकर मुझे पसीना आ जाता। मेरे पास मेरी रफ़ीक 303 हर वक्त रहती थी। उसमें बैक वक्त 12 गोलियां भरती थीं। वो राइफ़ल मैंने जर्मनी से मंगवाई थी। मैंने हांगकांग की बनी हुई एक मज़बूत टॉर्च लेकर उसकी नाल पर फिट कर रखी थी। मैं रात की तारीकी में खौफनाक से खौफनाक जंगल में भी जा सकता था। मुझे मालूम था कि मेरी उंगली की ज़रा सी हरकत हाथी को भी मौत के घाट उतार सकती है। अपने एक अजीज़ के बुलाने पर मैं उस गांव में पहुंचा। सांप के मुतालिक अफवाह उड़ चुकी थी कि एक बहुत बड़ा स्याह रंग का नाग जंगल की तरफ रहता है, मगर कोई और ख़ास बात ना हुई थी। मेरे जाने से पेशतर 2-3 औरतें मर चुकी थीं, जिनकी मौत का असल सबब किसी को मालूम ना था। आम ख्याल किया जाता था कि उनकी मौत तप दिक की तरह के किसी मर्ज से हुई है। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो नाग का खौफ छाया हुआ था। अभी तक उसे किसी ने इंसानी रूप में ना देखा था। लोगों ने मुझे बताया कि वो सांप उमूमन नदी की तरफ देखा गया है। मैं उसी शाम नदी की तरफ निकल गया। गांव के मशरिक और शुमाल में जंगल था। मग़रिब में एक पहाड़ था जिसके दामन में गांव वाक़े था। उस पहाड़ से छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था जो दरियाए नर्मदा के किनारे तक वाक़े था, और जुनूब में एक किता ज़मीन था। हुकूमत ने पहाड़ी नदी काट कर ज़मीन के उस किते को सैराब कर दिया था। गांव के जुनूब में एक सरकारी डाक बंगला था जिसमें चंद सरकारी फॉरेस्ट ऑफिसर रहते थे। मैं शाम के वक्त पुल पर पहुंचा। नदी पर एक आरसी सा पुल बना हुआ था। वो पुल गालिबन गांव वालों ने जंगल से लकड़ियां लाने के लिए बनाया हुआ था। जब मैं पुल पर पहुंचा तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो जंगल की तरफ बड़े इन्हिमाक से देख रहा था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मोटी मोटी और अजीब खौफनाक सी थीं। मैंने अपने जिस्म में किपकिपाहट सी महसूस की। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दी और ख़ामोशी से उसके करीब से गुज़र कर जंगल में दाखिल हो गया। सूरज ग़ुरूब होने से निस्फ घंटा पेशतर मैं वापस लौटा। वो आदमी पुल पर से जा चुका था। मैं चंद लम्हे पुल पर खड़ा हुआ बहते हुए शफ़ाफ पानी को देखता रहा। पानी चुपके चुपके बह रहा था।
میں سوچ رہا تھا کہ پانی کی رفتار اور وقت کی رفتار میں کتنی یکسانیت ہے۔ جس طرح وقت واپس نہیں آتا، اسی طرح یہاں سے گزرا ہوا پانی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ جنگل میں بھیانک سناٹا چھا چکا ہے۔ تمام پرندے جو چند لمحے پیشتر چہچہا رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اچانک میری نظر 20 گز دور ایک سیاہ رنگ کے ناگ پر پڑی۔ وہ ناگ ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کپکپی محسوس کی۔ اس سے آنکھیں ملتی مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی انجانی قوت نے مجھے مفلوج کر دیا ہے۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی، میری نظریں ناگ پر تھیں۔ میں پوری قوت سے سنبھلا۔ میں نے رائفل کا رخ ناگ کی طرف پھیرا۔ صرف 2 سیکنڈ کے لیے میں نے ناگ سے نظریں ہٹا کر نشانہ لیا۔ جب میں نے دوبارہ وہاں دیکھا تو ناگ غائب تھا۔ میں حیران اور پریشان کھڑا رہ گیا۔ اس دن کے بعد ندی کی طرف جانا میرا معمول بن گیا۔ وہ ناگ مجھے پھر کبھی نہ دکھائی دیا۔ البتہ اکثر اوقات مجھے وہ آدمی پل پر مل جاتا۔ وہ خاموش طبیعت اور پراسرار قسم کا انسان تھا۔ وہ باتیں بہت کم کرتا۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد وہ میرا خاصا بے تکلف دوست بن گیا۔ مجھے اس کا نام اور جائے رہائش کا علم نہ تھا اور نہ میں نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ وہ مجھے جنگل میں ملتا اور وہیں جدا ہو جاتا۔ وہ پراسرار آدمی میرے ساتھ جنگل میں کافی دور تک چلا جاتا۔ اس کی قربت میں مجھے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہ ہوتا۔ میں اکثر شکار کی تلاش میں دریائے نرمدا تک چلا جاتا۔ مجھے کسی قسم کا درندہ نہ ملتا۔ پھر بھی نہ جانے مجھے اس گاؤں سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی تھی۔ میرے عزیز رشتہ داروں نے مجھے ناگ مارنے کو بلایا تھا، مگر اب ناگ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھار اس کی کسی کو جھلک نظر آ جاتی۔ جب میں وہاں پہنچتا تو وہ غائب ہو چکا ہوتا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ناگ یہاں موجود ہے کیونکہ میں بذات خود اسے دیکھ چکا تھا۔ مجھے اس گاؤں میں پورا ہفتہ گزر گیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک ہندو گھرانہ آباد تھا۔ ان کی ایک حسین اور نوجوان لڑکی کامنی تھی۔ کامنی کی آنکھوں میں بجلی کی چمک اور چہرے پر پھولوں کا نکھار تھا۔ وہ اکثر میرے عزیزوں کے ہاں آیا جایا کرتی تھی۔ چند دنوں سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ پریشان سی رہتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھنی چاہی مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ کئی دفعہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہفتے میں سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ اس کے والدین پریشان تھے۔ انہوں نے بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ میرے چند دوستوں نے بتایا کہ اس بیماری سے پہلے بھی کئی عورتیں مر چکی ہیں۔ ایک ہفتے بعد وہ سسک سسک کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ مجھے کامنی کی جواں مرگی کا بہت افسوس تھا۔ افسوس تو سب کو تھا مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی گہرا راز اپنے دل میں چھپا کر لے گئی ہے۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ مریضہ کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں تھیں، نہ کہ بیماری والی زرد رنگت۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ کون سا راز ہے جس نے کامنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کون سا درد ہے جس کے باعث کامنی نے وہ راز بتانے سے گریز کیا اور موت قبول کر لی۔ لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی نہ ہوئی۔ کامنی کی موت کو 1.5 ہفتہ گزر گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اب دیکھیے بیماری کس پر حملہ کرتی ہے۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ وہ ناگ اب بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ کامنی کی موت کے بعد وہ پراسرار انسان میرے ساتھ گاؤں میں بھی آ جاتا۔ ایک ہفتے انتظار کے بعد میں نے صفیہ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے وہی آثار دیکھے جو کامنی کے چہرے پر تھے۔ کامنی کے بعد صفیہ گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام لڑکی تھی۔
اس کے جسم کے خطوط بہت نازک تھے۔ جن عزیزوں کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ان کی رشتہ دار تھی۔ جب میں نے اس کی پریشانی دیکھی تو ایک دن پوچھ لیا، مگر اس نے بات ٹال دی، جس سے میرا شوق تجسس بڑھتا گیا۔ میں نے صفیہ کی ہر حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ صفیہ بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی، لیکن اس کی حالت تیزی سے ابتر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں نے رات کو صفیہ پر پہرا دینے کا ارادہ کیا۔ ایک دن شام کے وقت میں جنگل سے واپس آ رہا تھا۔ وہ پراسرار آدمی بھی میرے ساتھ گاؤں آ گیا۔ جب ہم صفیہ کے مکان کے سامنے سے گزرے تو صفیہ دروازے پر کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میرے ساتھ والے پراسرار آدمی پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت سے میرے دل میں شک سا پڑ گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں عشاء کے وقت گھر سے نکلا اور صفیہ کے دروازے کے سامنے باہر کی طرف ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اندھیری رات تھی، آسمان ابر آلود تھا۔ میں صفیہ کے مکان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آدھی رات تک مکان سے کوئی نہ نکلا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ضرور باہر نکلے گا۔ آدھی رات کے بعد میں اس طویل اور تلخ انتظار سے مایوس ہونے لگا۔ میں بیٹھا بیٹھا تھک چکا تھا۔ اب میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے جنگل کی طرف سے آہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے جنگل کی طرف سے ایک سفید سا سایہ نظر آتا دکھائی دیا۔ جب وہ سایہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا، وہ صفیہ تھی۔ اگلے دن میں نے صفیہ کو گھر بلایا۔ اس کا چہرہ پہلے دن سے بھی زیادہ اداس اور غم زدہ تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے تپ دق کا مرض لاحق ہے اور وہ تیسرے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا، صفیہ تمہیں کون سی بیماری ہے؟ بولی، آپ کو وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نادان نہ بنو، سچ سچ بتا دو تم کس مرض سے روز بروز گھلتی جا رہی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا، صفیہ سچ بتانا، تم کل رات کہاں سے آئی تھی؟ بھائی میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نامعلوم قوت سے دہشت زدہ ہے۔ میں نے اسے رائفل دکھاتے ہوئے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو رائفل، اس میں 12 گولیاں بیک وقت بھرتی ہیں۔ میں بڑے بڑے آدم خور شیروں کو مار چکا ہوں۔ تم بتاؤ تمہیں کیا خطرہ ہے تاکہ میں تمہاری جان بچا سکوں۔ اگر میں مارا بھی گیا تو میرے بعد پالی میرا اور تمہارا انتقام لے گی۔ صفیہ نے میری طرف دیکھا۔ کوئی غیر مرئی قوت اسے بولنے سے روک رہی تھی۔ دیکھو صفیہ، اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو تمہیں کامنی کی طرح سسک سسک کر مرنا پڑے گا۔ تمہارے بعد نہ جانے کس کی باری آئے۔ اب تم موت سے ڈر کر وہ راز چھپا رہی ہو جو تمہیں موت کے ہی منہ میں لے جا رہا ہے۔ اگر تم مجھے بتا دو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اور گاؤں والوں کو اس مصیبت سے بچا سکوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اچھا سنو، میں زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر یہ راز بتانے لگی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میرے قریب آ کر بولی، مجھے امید ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ شاید مجھے تو نہ بچا سکیں لیکن گاؤں والوں کو ضرور بچا لیں گے، اور پالی کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ میری خوبصورتی میرے لیے وبال جان بنی۔ ہاں تو میں آپ کو اصل راز بتاؤں، وہ یہ کہ کل شام آپ کے ساتھ جو آدمی آ رہا تھا وہ انسان نہیں، ناگ ہے۔ یہ الفاظ ابھی اس کے منہ ہی پر تھے کہ یکا یک دروازہ کھل گیا۔ میں نے اور صفیہ نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ صفیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولی، ناگ آ گیا۔ میں نے رائفل اٹھائی،
اسی لمحے چھت سے ایک باریک سانپ صفیہ کے سر پر گرا۔ اس نے چیخ ماری اور گر کر تڑپنے لگی۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں بھاگ کر دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ باریک سانپ نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے۔ صفیہ دم توڑ رہی تھی۔ میں خوف سے کھڑا کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دم توڑ دیا۔ میں زندگی میں کبھی اتنا خوف زدہ اور ہراساں نہیں ہوا تھا جتنا اس ناگ سے ہوا۔ صفیہ کی موت کوئی ایسی موت نہ تھی جسے میں جلد فراموش کر دیتا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ ضرور اس ناگ سے نمٹوں گا۔ میں کبھی آدم خور شیروں سے نہیں گھبرایا تھا۔ بے شمار شیروں کا شکار کیا تھا، لیکن اس ناگ نے میرے حواس کھو دیے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اندھا دھند 12 گولیاں اس کے وجود سے گزار کر دوبارہ رائفل بھر لیتا۔ دوسرے دن میں بڑی مستقل مزاجی سے ناگ کے مقابلے کو نکلا۔ میں ندی پر پہنچ گیا۔ پل پر وہ آدمی نہ تھا جسے صفیہ نے ناگ بتایا تھا۔ پہلے وہ ہر روز ہوا کرتا تھا۔ غالباً اسے میرے ارادے کا علم ہو چکا تھا۔ اس کا علم تو اس سے پہلے ہی تھا، اس کے باوجود وہ میرے ساتھ رہتا۔ میں اس کو کئی بار بتا چکا تھا کہ میں ایک ناگ کو مارنے آیا ہوں۔ جب میں اس کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں مجھے ایک چمک اور کشش نظر آتی اور مجھے اس سے آنکھ ملانے کی جرأت نہ ہوتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ میرا مضحکہ اڑا رہا ہے، لیکن میں نے کبھی توجہ نہ دی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اپنے بدترین دشمن کو دوست بنا چکا ہوں، اور اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں اسی کی خاطر آیا ہوں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ میری بے وقوفی سے میرے دشمن کو میرے عزائم کا علم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف کے بعد مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرا بدترین دشمن بن چکا ہوگا۔ اب وہ کبھی میرے سامنے نہ آئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت اچانک مجھ پر حملہ کر دے۔ میں نے اس ناگ کی نسل کے متعلق لوگوں سے بہت حیرت انگیز اور عجیب و غریب باتیں سنی تھیں۔ سانپوں کی یہ خاص نسل جنوبی ہندوستان کے ان پہاڑوں اور جنگلوں میں پائی جاتی تھی جو بمبئی سے لے کر جبل پور تک دریائے نرمدا کے دونوں طرف ہیں۔ یہ سانپ عمر کے خاص حصے میں پہنچ کر اپنی مرضی کے مطابق خود کو ہر قسم کے وجود میں ڈھال لیتا ہے، ہر بھیس بدل سکتا ہے۔ جوں جوں میں ان ناگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ کوشش کے باوجود ناگ دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا، البتہ اس نے گاؤں کے بہت سے افراد کو نگل لیا۔ گاؤں خوف و ہراس کی لپیٹ میں تھا۔ ان حادثات نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میرے خلاف ناگ کا یہ اعلان جنگ تھا۔ وہ ناگ مجھے دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ میری راتوں کی نیند اور دل کا سکون تباہ ہو گیا۔ مجھے اس ناگ کی جستجو تھی۔ فریقین میں باقاعدہ اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ میں ہر وقت محتاط رہتا۔ میں نے گاؤں والوں کا بھی بہت انتظام کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایک لڑکا اس کی زد میں آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف لکڑیاں لینے کی غرض سے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ بے فکری سے ندی کا پل عبور کر کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پل سے 10 قدم دور گیا تو اسے ناگ کی پھونکار سنائی دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر واپس پلٹا۔ جب اس نے ایک پاؤں پل پر رکھا تو ناگ قریب کی گھنی جھاڑی سے پھنکارتا ہوا نکلا۔ لڑکے کی نظر اس پر پڑی تو وہ سکتے کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس میں ہمت نہ پیدا ہو سکی کہ وہ بھاگ کر پل عبور کرتا یا چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلاتا۔ ناگ اس کے پاس پہنچ گیا۔ ناگ نے جب اسے منہ میں دبایا تو اس کے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی جو 1.5 فرلانگ دور گاؤں میں سنی گئی۔ میں جب وہاں پہنچا تو بہت سے لوگ افسردہ اور ملول چہرے لیے واپس آ رہے تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے تمام واقعہ مجھے سنایا۔ میں خود جائے واردات پر پہنچا۔
چند آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے وہاں نشانات دیکھنے کی کوشش کی۔ پل سے 3 قدم دور تک لڑکے کے گھسٹنے کے نشانوں کے علاوہ صرف سانپ کی لکیر تھی جو تعاقب کرنے پر چند گھنی جھاڑیوں سے گزر کر گھاس پر غائب ہو گئی۔ ناگ زیادہ تر لوگوں کو اپنی ایک جھلک دکھا کر بدحواس کر دیتا۔ اگر کوئی اکیلا دکیلا مل جاتا تو حملہ کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ جب میں وہاں جاتا تو وہ غائب ہو چکا ہوتا۔ ایک دن میں شام کے وقت بندوق صاف کر رہا تھا کہ 2 نوجوان لڑکے بدحواسی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ ان کے چہروں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے ان کی حالت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بولے، ناگ ہمارے پیچھے بھاگا۔ کہاں؟ ہم کھیتوں سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم راستے میں ٹیلے والی جھاڑیوں کے قریب پہنچے تو وہ وہاں ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ ہم نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو وہ پھنکار کر ہماری طرف لپکا، لیکن ہم بھاگ نکلے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سیدھے یہیں آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے بندوق ٹھیک کی، اس میں گولیاں بھریں اور ان کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں ان کے کہنے کے مطابق ناگ ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں نے سراغ لگانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی لکیر اس محدود ٹیلے سے آگے نہ گئی۔ میں نے وہ چند جھاڑیاں اچھی طرح دیکھیں مگر ناگ وہاں نہیں تھا۔ قریباً 1 ماہ اور گزر گیا، مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا جنگل ہونے کے باوجود ندی کے پل کے قریب محدود سے علاقے میں رہتا۔ کبھی کبھی وہ کسانوں کے کھیتوں کی طرف جا نکلتا۔ کسانوں نے منہ اندھیرے باہر نکلنا بند کر دیا، ادھر سرِ شام گھروں میں دبک جاتے۔ ایک دن میں صبح سویرے چاند کی مدھم روشنی میں کھیتوں سے ہوتا ہوا ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے جنگل میں مکمل سکوت طاری تھا۔ درختوں کے نیچے فضا پرسکون اور فرحت بخش تھی۔ میں ندی کے کنارے کنارے پل کی طرف آ رہا تھا۔ پل سے قریباً 3 قدم دور 2 گھنے درختوں کے نیچے مجھے ناگ کی خفیف سی جھلک نظر آئی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ درختوں کی وجہ سے وہاں خاصا اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک جھاڑی کی اوٹ لی۔ پہلے میں نے اپنا وہم اور فریب نظر سمجھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے جھاڑی کے ایک طرف سے دیکھا، مجھے ناگ کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے اپنے جسم میں کپکپاہٹ سی محسوس کی اور رائفل سیدھی کی۔ اچانک رائفل سے 2 شعلے نکلے۔ فائروں کی آواز سے جنگل لرز اٹھا، پرندوں نے شور مچا دیا۔ میں نے ٹارچ جلا کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ میری پریشانی اور بدحواسی کی حد نہ رہی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ اس نئے دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اگر وہ کوئی درندہ ہوتا تو میں کب کا اسے جہنم واصل کر چکا ہوتا، لیکن اس ناگ نے میری قوت فیصلہ سلب کر لی۔ جب میری قوت فیصلہ نے جواب دے دیا تو میں نے چند بزرگوں اور جوگیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، تم پہلے اس کی جائے رہائش معلوم کرو، پل کے قریب ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ندی کے پل کے قریب محدود علاقے میں رہتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اگر تم نے اس کا مسکن تلاش کر لیا تو سمجھو اس موذی کو مار لیا۔ یہ نیند کی حالت میں قابو میں آئے گا۔ نیز یہ بھی خیال رکھو، تمہاری ذرا سی غلطی یا لغزش تمہارے تمام منصوبے خاک میں ملا سکتی ہے۔ وہ بہت ہوشیار ہو چکا ہے، طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو تلاش کرنا۔ گاؤں والے اب اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ سر شام ہی گھروں میں گھس جاتے اور گاؤں میں بے قرار سناٹا چھا جاتا۔ رات کی تاریکی میں ناگ کی خوفناک پھنکاریں سنائی دیتی جن سے بچے، بوڑھے اور جوان سبھی خوف کھاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا دل بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ روز بروز ناگ کا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بھی آ جاتا۔ یہ سب کچھ رات کی تاریکی میں ہوتا، روشنی ہونے سے قبل وہ چلا جاتا۔ میں چاندنی راتوں کا انتظار کر رہا تھا۔
میں نے حکومت کو درخواستیں بھی دیں مگر سنوائی نہ ہوئی۔ گاؤں والے میرے دم دلاسے سے ابھی تک وہاں تھے ورنہ کب کے بھاگ چکے ہوتے۔ میں نے ان سب کے سامنے ناگ کو مارنے کا عہد کیا تھا۔ رات کو جب ماحول پرسکون ہو جاتا تو جنگل کی طرف سے خوفناک پھنکاریں سنائی دیتی۔ وہ بتدریج بڑھتی ہوئی گاؤں میں داخل ہو جاتی۔ کبھی کبھی اندھیرے میں اس کی آواز قریب سے سن کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتا مگر اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ابھی جا کر اس کو مار ڈالوں مگر رات کی خوفناک تاریکی میں باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا سراسر حماقت ہی نہیں بلکہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ میں صرف اس کو دن کے اجالے میں تلاش کرتا۔ اس کی لکیر پل سے تھوڑی دور تک میری رہنمائی کرتی، آگے جا کر گم ہو جاتی۔ ایک دن صبح سویرے میں ندی سے گزر کر جنگل میں داخل ہوا۔ اچانک میری نظر ناگ کی لکیر پر پڑی۔ میں نے جھک کر غور سے دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ اسی موذی کی لکیر ہے۔ میں لکیر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ لکیر کا ایک سرا جنگل میں جاتا تھا اور دوسرا پل کے قریب ندی کے کنارے پر اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں جاتا تھا۔ میں جنگل کی طرف ہو گیا۔ لکیر تازہ اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے واضح تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ناگ چند منٹ پہلے یہاں سے گزرا ہے۔ میں لکیر کے ساتھ ساتھ جنگل میں بہت دور تک چلا گیا۔ وہاں سے گھوم کر لکیر اسی ندی کے کنارے پر پل سے نصف میل دور آ گئی۔ اب میرا رخ پل کی طرف تھا۔ پل کے جنوب میں ایک فرلانگ دور ایک فرلانگ مربع جگہ میں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں سے پل کی طرف وہ لکیر نکلی تھی اور اب دوسری طرف سے ان جھاڑیوں ہی میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ان جھاڑیوں کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اب ناگ سے سامنا ہوگا۔ میں پوری طرح مستعد تھا۔ تھوڑی دیر گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد میں خدا کا نام لے کر جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کسی نامعلوم خوف سے لرزتے ہوئے آگے بڑھا۔ سورج نکل چکا تھا، دھوپ بڑھ رہی تھی۔ میں دن کی روشنی میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آگے بڑھا۔ قریباً 5 قدم چلنے کے بعد 5 مربع گز زمین صاف نظر آئی۔ وہاں لکیر کے نشان بہت واضح اور گہرے تھے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھا۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے حواس گم ہونے لگے۔ ناگ کی لکیر اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس سے آگے کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ناگ کسی نامعلوم شکل میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بدحواس ہو کر واپس مڑا۔ ابھی میں ان جھاڑیوں ہی میں تھا کہ مجھے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی جس سے میری روح لرز گئی۔ درختوں سے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جھاڑیوں کو توڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ میں بھاگ کر باہر نکلا۔ جب میں نے باہر آ کر اپنا جائزہ لیا تو دیکھا کہ میرے تمام کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہیں۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، کانوں میں تیز سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ندی کے کنارے کنارے درختوں کی گھنی چھاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے مجھے کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ جب میرے حواس درست ہوئے تو میں پل کی طرف بڑھا۔ میں سوچ رہا تھا ناگ کا ٹھکانہ ان جھاڑیوں میں ہے، لیکن دن کے وقت ناگ کی موجودگی میں وہاں پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اگر کسی وقت ناگ یہاں سے باہر دکھا تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ٹھکانہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرا ہوشیاری اور پھرتی کی ضرورت ہے۔ اگر اس ناگ کی جگہ کوئی شیر یا ہاتھی ہوتا تو بڑی مشکل سے میرا پہلا حملہ برداشت کرتا اور کب کا ختم ہو چکا ہوتا، مگر اس ناگ نے مجھے مبہوت کر رکھا تھا۔ غالباً وہ مجھ سے کھیل رہا تھا، وہ میری شکاری زندگی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ جو مجھے خوفزدہ کر رہا تھا، میرے دل میں اسے مارنے کا جذبہ بڑھ رہا تھا۔ جب اس ناگ کے ٹھکانے کا پتہ لگانا آسان ہو گیا تو میں وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاق سے تیسرے دن مجھے موقع مل گیا۔ شام سے پہلے کوئی 3 بجے کے قریب ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، حضور ناگ اس ٹیلے پر ہے جہاں ان 2 لڑکوں کے پیچھے بھاگا تھا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پھنکار اٹھا۔ میں اتنا سنتی ہی اٹھ کر بھاگ نکلا۔ وہ ٹیلہ گاؤں کے دوسری طرف تھا۔ سانپ کا ٹھکانہ دوسری طرف ندی کے پار تھا۔
میرا رخ ندی کی طرف دیکھ کر اس آدمی نے کہا، حضور ٹیلا ادھر ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور جلد ہی ندی عبور کر کے جھاڑیوں میں داخل ہو گیا۔ میری آنکھیں تیزی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں کانٹوں سے الجھتا، ٹہنیوں میں پھنستا ہوا جلدی جلدی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ جھاڑیاں کافی پرانی معلوم ہوتی تھیں۔ تھوڑی دور جا کر آگے ایک ڈھلان آ گئی جسے جھاڑیوں کے علاوہ جنگلی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اتر کر آگے بڑھا۔ چند قدم نشیب میں چلنے کے بعد میں کافی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ اب میرے سامنے اور دائیں ہاتھ عمودی دیوار تھی۔ میرے عقب میں وہی ڈھلان تھی جسے عبور کر کے میں یہاں آیا تھا۔ بائیں ہاتھ بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ میں عمودی دیوار کے قریب جا کر رک گیا۔ میں نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا، رائفل احتیاط سے پکڑی اور چاروں طرف دیکھ کر ہر قسم کی آہٹ سے خبردار ہو کر آگے بڑھا۔ خوش قسمتی سے ہوا بند تھی۔ فضا میں حبس تھا جس سے دور کی آہٹ بآسانی سنائی دیتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، تاہم میں نے جرأت سے کام لیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ 4 قدم دائیں طرف چلنے کے بعد مجھے ایک غار دکھائی دیا جس کا منہ کافی بڑا تھا۔ اس غار میں کافی آدمی سما سکتے تھے۔ میں آگے بڑھا، اس میں اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کر دیکھا، وہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، لیکن میرے کان باہر سے ہر آہٹ کے منتظر تھے۔ میں 2-3 قدم غار کے اندر آگے بڑھا۔ اس بڑے غار کے اندر ایک طرف مجھے ایک اور چھوٹا سا غار دکھائی دیا جسے ہم ناگ کا بل کہہ سکتے ہیں۔ چند لمحے جائزہ لینے کے بعد میں ناگ آ جانے کے ڈر سے واپس لوٹا۔ غار سے باہر نکل کر میں نے اطمینان کا سانس لیا، جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھا اور واپس لوٹا۔ آتے وقت میں نے ایک ٹہنی توڑ کر غار پر سے اپنے پیروں کے تمام نشان مٹا ڈالے اور مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے کھانا کھایا اور ناگ کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، زندگی اور موت کا فیصلہ۔ میں نے اٹھ کر بندوق اور ٹارچ دوبارہ ٹیسٹ کی، آیا وہ صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں، کہیں وقت پر دھوکہ تو نہ دے جائیں گی۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر صبح کی نماز سے فارغ ہو کر چاند کی مدھم اور دل فریب روشنی میں موت کے منہ کی طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا چل رہی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ ہوا جانوروں کے علاوہ انسانوں کو بھی تھپک تھپک کر سلایا کرتی ہے۔ میں نے ربڑ کے فلیٹ پہن رکھے تھے جن کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، پھر بھی میں دبے قدموں چلتا ان جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ نشیب عبور کر چکا تھا۔ عمودی دیوار کے قریب پہنچ کر مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ ہوا ساکن تھی، جنگل میں مکمل سکوت تھا۔ میں نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے 27ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا۔ مجھے خیال آیا شاید میں دوبارہ یہ چاند اور ستارے نہ دیکھ سکوں۔ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ میں جلد ہی سنبھل گیا، ذہن سے بزدلانہ خیالات کو جھٹکا اور سنبھل کر غار کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں بعد میں غار کے منہ کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک سانسوں کی آواز بند ہو گئی۔ ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو چکا ہے۔ چند لمحوں بعد غار سے مجھے دوبارہ انسانی خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان خراٹوں کا مطلب تھا کہ وہ بے خبر سو رہا ہے۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور غار کے عین سامنے کھڑا ہو کر اندر جھانکنے لگا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا۔ رائفل پر فٹ کی ہوئی ٹارچ سے روشنی کی تیز لکیر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے فائر کر دیے۔ وہ ناگ بن کر تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپا، پھنکارتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے بدحواسی میں بہت سے فائر جھونک دیے۔ وہ مجھ سے 2-3 قدم دور گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ بندوق کی آواز سے تمام جنگل جاگ اٹھا۔
پرندے شور مچا رہے تھے اور میرے سر پر چکر لگا رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مشرق سے سرخی بتدریج بڑھ رہی تھی، ستارے ماند پڑ رہے تھے، چاند کا حسن پھیکا ہو رہا تھا، کائنات کے خاموش وجود میں زندگی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں فوراً واپس گاؤں کی طرف پلٹا۔ گاؤں والے امید و بیم میں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جب انہیں یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے خوشی سے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور اچھلنے لگے۔ اس طرح پہاڑی گاؤں والوں کو خوفناک بلا سے نجات ملی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔